बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अलीना शिगरी साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो मुनीफ फारूक साहब अब तर्जुमान हैं, गैर सरकारी तर्जुमान हैं, सहाफ़ी हैं, लायर्स हैं, क्या है वो कौम समझने से अभी उनकी इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इस शख्सियत को जनाब जज कर पाएँ कि वो असल किरदार उनका क्या है। हिटमैन वो बहुत से लोगों ने खिताब भी दिया कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जब महंगाई की खबरें आई थी, जब सियासी अदम इस्तेहकाम की खबरें आई थी, हुकूमत की नाकामी की खबरें आई थी, तो पीछे डोरियां हिलाई जा रही थी। उस वक्त जर्नलिस्ट बाकायदा इजाज़त के साथ कलमा हक कह रहे थे, लेकिन आज के दौर में ये इजाज़त नहीं है, क्योंकि सत्य है बेशक ये हुकूमत डिलीवर करे, महंगाई को आसमान तक ले जाए, लोग भूख से मरे, एस्टेब्लिशमेंट को कोई मसला नहीं है। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब फिर एक लड़ाई चल रही है। पहले शेर अफजल मरवत साहब का किरदार आपने देखा, वो कैसे पीटीआई से बाहर हुए, बहुत से ऐसे लोग आए और गए, लेकिन अब इकबाल अफरीदी पर वो पत्थर रख दिया गया कि भाई आपने हिल के नहीं दिखाना। वो कह रहे हैं मैं इमरान खान का नुमाइंदा हूँ। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि कौन सी पार्टी इस वक्त सही कह रही है, इमरान खान की रिहाई के लिए असम्बली न चलने वाले ठीक है या फिर हुकूमत के साथ मिल बैठ कर खाने वाले ठीक है। इसके अलावा ईरान पर दोबारा हमला हुआ है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान जो सालिस है, अब क्या शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट, उसके हम तो इंतज़ार में थे कि आएगा, नहीं आया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमलों के वक्त शहबाज शरीफ साहब से मशवरा नहीं करते, लेकिन जब उन्हें सीज फायर करना हो, जब डील ऑफर करनी हो, जब जंग ख़त्म करनी हो, फिर वो उनसे मशवरा करते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो डिस्कशन का हिस्सा होंगी। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं ये मामला जो है कि जनाब मुनीफ फारूक साहब सिर्फ एक ही सहाफ़ी है या फिर और भी बहुत से हैं जो बोलने से डरते हैं, गैर सरकारी तर्जुमानी करने से डरते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट ने कोई बयान दिया हो कि ये जो बयान दे रहे हैं वो गलत है। ये दावे करते हैं और दावों पर पक्के भी हो जाते हैं। इमरान खान के खिलाफ अगर 5 से 6 माह के अंदर ये काम शुरू हो गया था तो वो तो कहते थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सफ़ा बरकरार था। आज हाइब्रिड रजीम है, हाइब्रिड निज़ाम है, आज की हुकूमत जो मर्जी करती रहे, इस्टेब्लिशमेंट को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए 2019 से ही ख्वाजा आसिफ साहब का भी तो बयान तभी था ना, 2019 से ऑफर तो होना स्टार्ट हो गई थी जनरल बाजवा की। अभी ये सब जो खुद साख्ता सेल्फ प्रोक्लेम्ड वही हम कहेंगे कि अपने आप को इन्होंने बतौर तर्जुमान जो है जितना कॉन्फिडेंस उसमें नजर आ रहा है, वो तो लगता है कि मैं नहीं बोल रही, मेरा यार बोल रहा बड़ा मेरे ख्याल से वाकई में कॉन्फिडेंस के साथ जो है, और इसमें बड़ी गट्स चाहिए कि आप बरमला आके बगैर इस चीज की परवाह किए कि आपकी सहाफत को, अगर सहाफत कोई रह भी गई है तो उसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस कितने शदीद होंगे, क्योंकि आप तो आपके इन एक्शन से, मैं उस तरफ आऊंगी कि उन्होंने जो कुछ कहा है, लेकिन इन एक्शन से होगा क्या? अवाम ने तो वैसी मीडिया को डिस्क्रेडिट कर दिया है ना, कोई औकात ही नहीं रही साफियों की। और दूसरा ये कि आप इस चीज से जो इनकॉम्पिटेंट, जो एक नलायक अगर टोला है, जो पॉलिसीज या जो जिस किस्म के इकदामात करके मुल्क को लूटा जा रहा है, क्योंकि मसला तो अब बाकायदा शोज पे यही बात हो रही है कि मसला जो है वो पैसों का तो है नहीं, मसला लूट मार का है इस मुल्क में। सो अगर जो लूट मार हो रही है तो ये सब चीजें आप क्रिएट करके आप जो अपनी एक सहाफत या अपनी सहाफती जिम्मेदारी जो आप सो कॉल्ड अदा कर रहे हैं, इससे क्या है कि उनको आप एक क्लीन चिट दे के उनको ये सब इकदामात करके बटोरने का, इनकॉम्पिटेंट पॉलिसी के तहत मुल्क को नुकसान पहुंचाने का आपने पूरा एक सामान आपने वो कर लिया है। अच्छा, इन्होंने क्या बात की है, ये आके मैं इसको एक डिफरेंट एंगल से करामत देखती हूँ, और उसमें ये एक एंगल मुझे नजर आता है कि ये अपने मौजूदा हैंडलर्स को अपीस करने की कोशिश, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने आपको हाई पेडिस्टल पे जो है वो रख दिया है। देखिए पिछले वालों को, पिछले हैंडलर्स को जलील करके भी, कि देखिए पिछले हैंडलर्स हमसे क्या क्या काम करवाते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज जो है, स्पेशली जनरल बाजवा का नाम नहीं लेती नून लीग, जनरल बाजवा, जनरल फैज, भाई ये तर्जुमान हमें बता रहे हैं ना कि हमसे तो ये सब करवा रहे थे। हमें वो कौन सा, वो नून लीग के लिहाज से थोड़ी बोल रहे हैं, वो कह रहे हाई पोजीशंस पे हुकूमत, ये सियासी जमातों को तो कोई कुछ समझता नहीं है, तो कहां से आपको इशारे आ रहे थे? कौन आपको कह रहा था तनकीद करने के लिए? ये नून लीग वाला चीज किसी खाते में नहीं है। आपको आ रही थी, आप बताना चाह रहे हैं कि जी पिछली जो एस्टैब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा, जनरल फैज, हमेशा ISPR की कोई प्रेस ब्रीफिंग में
جنرل فیض سے متعلق سوال ضرور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیونکہ وہاں سے پورا ایک نیکسس اور پورا اس چیز کا ایک عمران کے ساتھ کیا ہوگا, آپ نے بڑی رعایت دے دی ہے عمران کو, سو عمران کے بارے میں آپ کیا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. سو ان کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے موجودہ لوگوں کو, اپنے ہینڈلرز کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بتا کہ دیکھیں جی ہم سے پچھلے والے جو ہے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم سے پچھلے والے کیا کیا کرواتے تھے, ان کو آپ نے پورا ایک گندا کر دیا, یہ بتا کہ جی ہم سے تو باقاعدہ بولا جاتا تھا کہ جی آپ ان کے اوپر کھل کے تنقید کریں, کھل کے. اچھا یہ بھی دیکھیں, اس کا ایک اور اینگل بھی ہے کہ ایک نیا بینچ مارک ہے اس ملک میں کہ آپ اگر حکومت کی تنقید جب کرنا سٹارٹ کریں گے دیٹ مینس کہ معاملات اچھے نہیں چل رہے, ادروائز اگر آپ نہیں کریں گے تو اسموتھ سیلنگ ہے حکومت. سہیل وڈائی صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کے جانے کا زوال کا وقت ہو گیا, متبادل تیار ہیں, لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا, اور وہ بندہ سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, چاہے مہنگائی ہو, چاہے سرمایہ کاری نہ ہے, چاہے عدم استحکام رہے, امن و امان جو ہے وہ اس کو خواب آپ دیکھتے ہیں, لیکن حکومت اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں, اور ہم اتنے بے شرم ہیں کہ ہم نے انہی کی سن کے جو ہے وہ صرف آگے کرنا ہے, ہم نے ادروائز اپنا کوئی کام, اپنے کانشنس کے ساتھ اپنے ضمیر کی ہم نے آواز سنتے ہوئے ہم نے تو اپنی کوئی ذمہ داری نہیں بطور صحافی جو ہے کوئی, کیونکہ اب صحافت تو رہی نہیں ہے, اب آپ کسی نہ کسی کے جو ہے وہ. اور میرا خیال سے جرنلسٹ کے اس میں بھی نا کرامت, اگر سہیل وڈائی صاحب آ کے لکھ رہے ہیں, متبادل کی بھی آپ جس طرح بات کر رہے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں, ایک طرف تو وہ آ کے ایک ڈسکلیمر دے دیتے کہ یہ میرا تجزیہ ہے, یہ میری خبر نہیں ہے, وہ انہوں نے کالم نے کہا, یہاں وہ کہنا بھول گئے, یہاں وہ متبادل کی جب بات کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے صحافیوں میں بھی اس فریٹرنٹی میں جتنی ڈویژن ایک کریٹ ہوئی ہے نا, مطلب آپ پولرائزیشن, گڈ کاپ بیڈ کاپ والا چیز نا, اب وہ میرے خیال سے ہینڈلرز نعمت کہتا ہوں کہ آپ کو پہچاننے میں آسانی ہوئی, منافقت ختم ہوگی, اب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون کس سائیڈ پہ کھڑا ہے, کون کس سائیڈ پہ کھڑا ہے. ہاں, اور بڑے میرے خیال سے مطلب بہت بلیٹنٹلی آ کے, ایک ہوتا نا کہ بے حسی تو چھوڑ دیں, بے شرمی کس سے آ کے, ڈٹائی سے آ کے آپ وہ کریں, تو بغیر پرواہ کیے کہ جی لوگ کیا کہیں گے. اچھا پھر وہ ہے نا کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, سو لوگ گالیاں دیں. وہ متی اللہ جان جو ہے وہ تو بار بار جس طرح سے وہ ایڈریس کرتے ہیں نام, تو وہ تو ہاں ہٹ مین, مطلب ہٹ. اب میرے خیال سے لفافہ جرنلزم تھی, پھر وہ روٹی جرنلزم ہم نے وہ اسلام آباد ٹاکس میں دیکھ لیا تھا, اب وہ ہٹ مین جرنلزم آ گئی ہے. سو اب لیول یہی رہے گا لیکن عوام کے لیے, اور عوام اس کی کانسیکوینسز برداشت کر رہے ہیں. لائک آئی سیڈ کہ ملک میں ان تمام ایکشنز کے کہ آپ اپنا کام جب نہیں کر رہے, آپ اپنی آنیسٹی کے ساتھ جب آپ اپنی ذمہ داری نہیں, آپ عوام کو ہی دھوکہ دہی کر رہے ہیں نا, اور تو اس سے آپ کا ملک سفر کر رہا ہے. تو کل سے جو پیٹرولیم کی قیمتیں برقرار رکھی ہیں, انہی کے قریب جو صحافی ہیں وہ بھی بولنا شروع ہو گئے کہ بھائی آپ تو آئل مارکیٹنگ کے وزیر اعظم بن گئے ہیں, آپ لوگوں کو ریلیف دینے کی قسمیں ٹی وی پر بیٹھ کر کھاتے کہ جو ہی ورلڈ مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوں گی ہم دو بھائی, وہ آپ کو فکرہ یاد ہوگا علی پرویز ملک اور محمد اورنگزیب صاحب کا, اب لوگ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ کدھر گئے ہیں, وہ جو ریلیف دینا تھا وہ کیا گیا. اب حساب کتاب والی کتابیں نکال کے وہ سامنے بیٹھ گئے کہ بھائی اب یہ جمع کر رہے ہیں, یہ تفریق کر رہے ہیں, اتنا ہم نے پہلے آپ کو فائدہ دیا, اب ریلیف نہیں دیا جا سکتا. ویسے کتنی بڑی زیادتی ہے شہباز شریف صاحب, جب ریلیف جب پرائسز کم کرنی ہوتی تو فوراً سامنے آ کے اس کا فل کریڈٹ لے کر, ہاں ورنہ وہ یاد ہے بیک ان دا ڈیز مفتاح اسماعیل صاحب کو سارے گندے کام کرنے کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب کو آگے کر دیا جاتا تھا, ملک آ جاتے تھے, ہاں اب علی پرویز ملک صاحب کو آگے کر دیا ہوتا ہے. سو میرا خیال سے اگین جو یہ اب آ کے کچھ لوگ پرائم منسٹر کو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا پرائم منسٹر اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی میرا خیال سے ہینڈلرز ہی کو یہ چیز کا آپ دیں کہ ان کو یہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے. اچھا ان کا دماغ جو ہے وہ ان کا کوئی کیا بات کر رہے ہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے معذرت کے ساتھ. ان کو جو چیز بتایا جاتا ہے, جو چیز ڈکٹیشن ان کو دی جاتی ہے, وہ آپ کو نہیں یاد ایکسکلیمیشن مارک کے ساتھ وہ سارا ایموجیز تک, تین بتیاں, وہ آپ ایموجیز تک نہیں چینج کرتے. اور باقاعدہ یہ بات جو ہے بڑے میں بڑے باوسوخ ذرائع سے آپ کو بتاتی ہوں کہ اگلوں کو بولا بھی جاتا ہے کہ یار تھوڑی بہت الفاظ جو ہے وہ تھوڑا دماغ استعمال کر لو, کچھ دماغ تو استعمال کر لیں, تو اگلے اس پر بھی اپنے جو خالی دماغ کا مظاہرہ ہے نا وہ بہت عروج پہ کرتے ہیں. سو میرا خیال سے ان لوگ کے دماغ نہیں ہے اتنے, ان کو جو بتایا جاتا ہے. سو یہ گڈ کاپ, اگین میں وہی بات دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا چیز
ان کو ڈالا ہوا ہے جرنلسٹ کے اندر بھی کہ یہ ابھی آپ نے کرنا ہے, کچھ چیزوں پہ آپ تنقید کریں. سو یہ اب یہ کوئی ان سے یہ عوام میں نا تھوڑی ان کو پتا ہے کہ عوام میں بھی وہ نہیں, آپ کو پتا ہے ایک پلیٹ فارم کے حوالے سے کالا چینل اور اس طرح کی باتیں جو کی جاتی تھی. سو لوگوں میں ایک یہ امپریشن ہے نا, یہ میڈیا میں پراکسیز ہے. سو یہ پراکسیز اس طرح کی لیتل ہے کہ جو آپ کو صوبوں میں جس طرح کی آپ پراکسیز کا وہ حال دیکھتے ہیں, میں تو اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب انہوں نے پلٹا کھانا ہے, جب حالات بدلیں گے, جب اسٹیبلشمنٹ پلان بی سے سی سے ڈی پر آئے گی تو ان کا کیا بنے گا. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف, قوم ان کی طرف دیکھتی ہے کہ شاید یہ اپوزیشن کا رول ادا کریں گے, لیکن وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں. اب اقبال افریدی صاحب کو معطل کیا جاتا ہے, وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں شیر افضل مربت نہیں ہوں, میں انہی کے درمیان رہ گئے, جو میری پارٹی کا آئین مجھے بتاتا ہے یہ مجھے معطل نہیں کر سکتے, یہ مجھے صرف شوکاز نوٹس جاری کر سکتے ہیں. اب ان کے کردار کو ہم کیسے دیکھیں؟ وہ عمران خان سے قریبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں کورم کی نشاندہی کروں گا, سیشن نہیں چلنے دوں گا. بیرسٹر گور صاحب اب سیشن چلنے دے رہے ہیں, جو ان کا بندہ کورم کی نشاندہی کرتے ہیں اس کو معطل کر دیتے ہیں. ان کے کردار کو ہم کیسے دیکھیں اور اقبال افریدی کو کیسے دیکھیں؟ میرا خیال سے حکومت اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر ایک پیج پہ آ گئی نا. اقبال آفریدی کو بھی لے کر یہ بالکل ایک ایسا ایگزامپل پی ٹی آئی کے لیے جتنی ہدایات آتی ہیں محسن نقوی صاحب کے تھرو وہ بیرسٹر گور صاحب امپلیمنٹ کرواتے ہیں. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اقبال آفریدی صاحب کو اگر جہاں پر یا اسمبلی میں وہ سسپینڈ ہوئے, آپ کو بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, انہوں نے کیا کیا تھا؟ کورم کی نشاندہی, مطلب اتنا بڑا جرم تھا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کو تنتنا چھوڑ کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کہہ کے, اچھا میری بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بات ہوئی تو جی کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہے. یہ اقبال آفریدی صاحب بیچارے بالکل سنگل ہینڈڈلی اکیلے ہی, آپ کو یاد ہو اس سے پچھلے سیشن میں ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی. ہاں اور بقول کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے, آئی وڈ ناٹ نیم دا پیپل, لیکن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا لڑائی کرتے ہیں, بہت لڑتے ہیں, ہم سے بڑا لڑتے ہیں, مطلب یہ کوئی ڈیالہ کے باہر بھی شاید خٹک اور ان کے درمیان یہ ہر کسی سے لڑ پڑتے ہیں اقبال آفریدی صاحب. تو یہ اچھا ہوا ہے ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ان کو معطل کر دیا ان کی رکنیت. سو وچ از ویری سیڈ, کیونکہ الٹیمیٹلی جو وہ آوازیں جو کہ ایک حکومت کو آپ اپنی آواز دبا رہے ہیں اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں اور آپ جمہوریت پسند نہیں ہے کہ انسین وائسز کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور آپ نے حکومت کو جو بندہ ٹف ٹائم دے سکتا ہے, حکومت دیکھیں سسپینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آوازیں حکومت کو چبھ رہی ہیں, وہ آوازیں حکومت کو نہیں چاہیے ایوان میں. آپ نے اس چیز کو انشور کر دیا کہ جی اس کو ہٹائیں. پارلیمانی پارٹی پیپلز پارٹی نے قادر پٹیل کو نکال دیا, وہ کیسی تقریریں کرتے ہیں, نون لیگ میں کیسے لوگ آوازیں کستے ہیں, وہ سب وہیں پہ ہیں. لیکن انہوں نے دوسری جانب سب منگل کا انتظار کر رہے ہیں کہ بیرسٹر گور صاحب کی, شاید بیرسٹر سیف صاحب جو ان کی ملاقات عمران خان کی فرمائش پر ہو رہی ہے. سب سمجھنے سے قاصر ہیں کہ عمران خان ان کو کیوں بلائیں گے, اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ پھر عمران خان کا یہ پیغام ان تک کیوں پہنچائیں گے, یہ گتھی نہیں سلجھ رہی. نہیں دیکھیں, عمران خان کا نام تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے. بشرا بی بی کے اینڈ سے اگر یہ ریکویسٹ پٹ ان ہوئی ہے وہ پھر بات تسلیم کی جا سکتی ہے, کیونکہ کچھ کافی میسیجز تھے جو کہ ریلے کیے گئے ہیں تھرو بیرسٹر سیف جو ہے, اور کچھ جو معاملات جب ڈسکشن بھی ہو رہی ہوتی تھی تو بیرسٹر سیف کی وہاں پر موجودگی ہونا اور بشرا بی بی کی کچھ انسٹرکشن جو ہے وہ پاس آن کرنا, یہ باتیں ٹائم اینڈ اگین جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جب ملاقاتیں ہوتی تھی اور وہاں پر موجود ہوتے تھے تو وہ ہمیں بتاتے بھی تھے. سو بشرا بی بی تک تو یہ بات پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے, لیکن عمران خان بیرسٹر سے ملاقات کرنے مانگیں گے, مطلب یہ وہی بات ہو گئی کہ گنڈاپور صاحب کو نکال کے گنڈاپور کو واپس جو ہے وہ لے کر آؤ اور میرے پاس لے کر آؤ, اچھا میں مجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب میرا نہیں خیال ہے کہ کبھی اپنے کوئی ڈیسیجن لے کر اس ڈیسیجن پہ جو ہے وہ دوبارہ سے ایک ریکنسیڈر کرنے کے لیے ٹو این ایکسٹینٹ کہ جہاں پر ان کے پارٹی کے معاملات ہوں. دوسرا یہ کہ بیرسٹر سیف جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس جو روٹ ہے وہ کسی اور کے پاس وہ روٹ نہیں ہے. ان کے جو تعلقات ہیں, ان کے جو مقتدرہ میں جس قسم کے ان کے کنیکشنز ہیں وہ پی ٹی آئی میں کسی کے پاس, وہ گنڈاپور سے بھی ایک ہاتھ آگے تھے, اور وہ گنڈاپور سے ایک قدم آگے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ دو ہاتھ وہ سی ایم ہو کے نہیں ملاقات کر پاتے تھے عمران خان سے, یہ چپ کر کے جا کے 24 نومبر کی آپ کو بات یاد ہوگی کہ یہی جیل میں گئے تھے جو پیغام لے کر آئے تھے بیرسٹر گور سے صبح 7 بجے. ہاں دروازہ کھلا تھا بالکل. اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں ملک میں تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم کو ڈونلڈ ٹرمپ نے لفٹ نہیں کرائی, حملہ کر دیا ایران پر, اور انہوں نے حملہ واپس امریکہ کے اڈو پر کر دیا. لیکن وہ جو ہمارے وزیر اعظم یہاں پر کنگ آف ڈپلومیسی تھے,
ان کا تاج چھین لیا گیا. آج بھی تقریر میں لگے ہوئے تھے ہمارے سفارتی کردار, پیس میکر پاکستان. یہ وہ مولانا صاحب کی بات صحیح تھی گزشتہ ہفتے جو مولانا صاحب نے کی تھی کہ آپ نے جو نیک نامی وہاں پر کمائی ہے, آپ نے نیک نامی یہاں پر ساری گوا دی ہے. سو آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اسی کشمکش میں بس پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیے, بلوچستان کے حالات دیکھیے, کے پی کے حالات دیکھیے, لیکن وہ جو ہے ورلڈ پہ ٹھیک ہے آپ اچھا کام کریں لیکن ملک میں بھی تو کچھ کریں. آپ اسی بھنور میں پھنسے ہوئے نا. وہ مولانا صاحب نے میرے خیال سے تو بالکل الٹیمیٹ ان کی ایک ڈسکرپشن تھی آف پرائم منسٹر شہباز شریف پوزیشن رائٹ ناؤ کہ آپ نے نیک نامی باہر کمائی ہے تو یہاں پر آپ نے گوائی ہے. آپ نے جس طرح کی اکنامک کنڈیشنز میں لوگوں کو رکھا ہوا ہے, آپ ریلیف پاس آن کر سکتے تھے, آپ نہیں کر رہے, لوگوں کو آپ ریلیف دے ہی نہیں رہے ہیں مطلب. اور پھر اس کے بعد وہ جو ان کی کافی رہنما ہیں ماشاءاللہ سے, بڑے عظیم قسم کے, جو کہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم 100 روپے اگر بڑھا دیتے تو آپ لوگ کیا کر لیتے. سو میرے خیال سے اگر وہ ریلیف پرائسز انچینج رکھ کے, ریلیف نہ دے کے اگر وہ پرائسز بڑھا دیتے تو ہم کیا کر لیتے, ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں. ہم کچھ بھی آج. لیکن میں ایک بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گی, آج میرے پروگرام میں علی محمد خان صاحب تھے. میں نے ان سے مزاحمت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی کہ بھائی کوئی پریشر نہیں, اسموتھ سیلنگ ہے حکومت کے لیے. پی ٹی آئی اپنے ایشوز میں مطلب ایک بندے کو سسپینڈ کر دیا, اس میں الجھ گئے, آپس میں صرف لڑتے ہیں, یہ آپس میں صرف لڑ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی, اور پھر ٹویٹ کر کے بھی آپ جی یہ بولے کہ موقع نہیں گنوانا چاہیے, موقع ضائع نہیں کرے. کون موقع ضائع کر رہا ہے؟ لیڈ کون کرے گا؟ لیڈ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہوتے ہیں یا کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, وہاں جو مزاحمت کا نام لے بھائی سارے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. سارے کتنی خبریں ہم نے سنی کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو سڑکوں پر آنے کا کہ گرمی بہت ہے. اب وہ ان سب کو کلین چیٹ دیتے ہوئے علی محمد صاحب کہتے ہیں کہ جی جو یہ باتیں مزاحمت کی کریں, میدان میں آ کے لڑے, باہر سے بیٹھ کے کہنا آسان ہے. سو وہ باہر جو یہاں پر جن کو ووٹ ملے ہوئے ہیں عمران خان کے نام پہ, کس لیے ووٹ ملے نہیں. اور آپ یہاں والوں سے جب بات کریں جو پوزیشنز پہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مزاحمت کا چارج جو ہے وہ سہیل آفریدی کے پاس ہے, اکیلا سہیل آفریدی کہتا ہے محمود اچکزئی, اور مذاکرات کا معاملہ جو ہے وہ محمود اچکزئی کے پاس ہے. پھر خبریں کچھ اس طرح کی پلانٹ بھی کروائی جا رہی ہیں بائی دا وے کہ شاہد خٹک نے کہہ دیا کہ دونوں اپوزیشن لیڈرز جو ہے ان کا نام واپس لے لیا جائے گا. یہ اس قسم کی خبریں بھی پلانٹ ہو رہی ہیں جس میں پی ٹی آئی اندر سے مطلب کافی لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو اندر سے یہ الائنڈ ہے, ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں اس بات پہ. اور وہ بات اقبال آفریدی صاحب نے جو گزشتہ روز پریس کانفرنس میں کی تھی کہ اسپیکر صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے کافی رکن جو ہیں وہ ممبرز الائنڈ ہے اس بات پہ کہ ملاقات نہیں کروائی جائے. اس میں بھی ویٹیج ہے, اس میں ویٹیج ہے کیونکہ آف دا ریکارڈ یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا جب بھی کال دی جاتی تھی احتجاج کے حوالے سے تو ان کا دل ہوتا تھا, یا ٹیوزڈیز اپروچ کر رہا ہوتا تھا تو ان کا دل ہوتا تھا کہ اپنے اپنے حلقوں میں نکل جائے اور کوئی ان کو دوبارہ ٹاسک نہ دیا جائے. فرمائشی گرفتاریاں بھی تو ہوتی, فرمائشی گرفتاریاں, کچھ لوگ جا کے وہ ہسپتالوں کے بیڈ پر بلڈ پریشر چیک کرا رہے ہوتے ہیں, تصویر جاری کر کے کہہ دیتے ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے. ان کو خوف اس بات کا ہے کہ عمران خان سے اگر تو ملاقات ہوگی تو پھر احکامات آئیں گے, کوئی ٹاسک مل جائے گا بڑا, پھر ڈیفیکلٹ. عمران خان تو ہلکے ہی نہیں آئیں گے اور پھر تو 6-7 ماہ کے بعد 8 ماہ کا غصہ نکالیں گے, 8 ماہ کا غصہ ان میں نکلے گا. تو یہ بڑے خوش ہیں, یہ خوش ہے اپنے اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے. سو آپ ان کی مطلب اندازہ لگائیں نا, اگر ان کو اگر احساس ہوتا 6-7 ماہ سے اس لیڈر کی جس کی بتایا جاتا ہے 85%, لیٹس سے مطلب پوری کمپلیٹلی بھی نہیں 85% آپ ڈیمیج ہے, ان کو تو شور ڈال کے ملک میں رکھنا چاہیے تھا. اور جس پریشر میں آپ حکومت کو انڈر پریشر لے کر آ سکتے تھے کہ محسن نقوی صاحب آپ کو آفر کرنے پہ آئے ہوئے ہیں, تو دیٹ مینس کہیں نہ کہیں تو کچھ ہے آپ پی ٹی آئی کے اندر ویٹیج. بٹ یہ پورا گوا دینا چاہتے ہیں جس بیکاز ان کو اپنی سیاست کرنی ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جی مائنس عمران خان پی ٹی آئی کو جو ہے اگر چلنے دینا ہے, آپ نے اپنی اگر فیوچر میں سیاست کرنی ہے اس ملک میں تو آپ نے عمران خان سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرے, اور عمران خان سے ڈس ایسوسیٹ کرنے کا مظاہرہ تو عملی طور پہ تو یہی ڈس ایسوسیٹ ہوں گے تو سیدھا سا عوام سے ڈس ایسوسیٹ ہو جائیں گے. وہ یہ نہیں سمجھ رہے نا کیونکہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ووٹ کے بغیر, ووٹ سے نہیں آنا, ورنہ پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں 2029 میں اتنی سیٹیں ملیں گی کہ دوسرے کوئی نظر ہی نہیں آئے گی. اور اگلے پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگلے اگر انتخابات آنے ہیں تو میں منیف فاروق صاحب کے ویلا کا حوالہ دے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بھی پتہ کاٹ دیا جائے گا, بیساکھیاں ختم کر دی جائیں گی. لیکن ان کی خبر یہ تھی, میرے لیے حیران کن تھی, کہ یہی سسٹم آگے کنٹینیو کرے گا, یہی وزیر اعظم رہیں گے, اور مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں
وہ وزیر اعلیٰ ہی رہیں گی. اچھا شہباز شریف صاحب اسی طرح خدمت گزاری میں خوش آمد میں وہ لگے رہیں گے. آئیڈیل کینڈیڈیٹ اور ہے کرسی کو- اگلے کئی دہائیوں تک. وہ 30 سال سے تارا تھے, اب 30 سال آگے, 30 سال بھی آپ دیکھتے جائیے. دیکھنا ہی ہے کہ یہ منصوبے بناتے ہیں, لیکن عوام کی دعائیں بھی تو کہیں نہ کہیں وقت قبول ہونی ہے. مجھے ڈیوائن انٹرونشن. اور علینا شگری صاحبہ کو اس ویلاگ سے اجازت دیجیے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.